मोहतरम सामाईन, आज की इस वीडियो में मक्कार देवबंद अली असगर मक्कार की मकर व फरेब पर मबनी उनकी जहालत व हिमाकत को आश्कारा करने वाली इस वीडियो का जवाब देने वाला हूँ। मक्कार देवबंद अली असगर वहाबी ने ये वीडियो मेरी इस वीडियो के जवाब में बनाई है, जो कि 40 मिनट 54 सेकंड की है, और मक्कार देवबंद अली असगर की वीडियो जो मेरी इस वीडियो के जवाब में बनाया है वो देखें 58 मिनट 19 सेकंड की है। अब इसका एक ही वीडियो में जवाब दिया जाए तो जवाब कम अज़ कम 2 घंटे की वीडियो में हो पाएगा, जो यकीनन व्यूवर्स की तबीयत पर गिना गुजरेगा और लोग शायद व बायद ही मुकम्मल वीडियो देख पाएंगे। इसलिए कोशिश ये होगी कि जवाब 2 से 3 वीडियो में दिया जाए ताकि पूरी बात आप हजरात खूब अच्छी तरह समझ सकें। तो चलें बिला ताखिर वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। मोतरिफ देवबंद का जब से ज़माना हो गया, मोतरिफ देवबंद का जब से ज़माना हो गया, बंद सारी रज़ा खानियत का कारखाना हो गया, बंद सारी रज़ा खानियत का कारखाना हो गया। मोहतरम सामाईन, आपको याद होगा इस शेर के मुताल्लिक़ जो पिछली वीडियो में कार्टून वाली आवाज़ में पढ़ा गया था, मैंने पिछली वीडियो में गलती होने की बात की थी, मगर जनाब तो ठहरे जाहिल मक्कार। इनके पास चूँकि इतना शऊर नहीं है कि फ़न्नी गलती की इस्लाह न सही मगर जो ज़ाहिरी और वाज़ेह गलती है कम अज़ कम उसे तो दुरुस्त कर लेते। ये जनाब कह रहे हैं कि बंद सारी रज़ा खानियत का कारखाना हो गया। अब इस जाहिल आज़म से कोई देवबंदी खुद पूछ ले कि लफ्ज़ कारखाना मुअन्नस है या मुज़क्कर है। बंद सारा कारखाना होगा, बंद सारा होगा, सारी नहीं, बंद सारा कारखाना होगा, न कि बंद सारी कारखाना। मगर मक्कार देवबंद अली असगर के पास इल्म होता, अक्ल होती तो देवबंदी ही क्यों होते। सामाईन, आपको बता दूं कि इसी तरह इनके एक मौलवी की किताब है अल बराहीनुल कातिया, इसमें भी इस तरह की जहालत क़स्दन उन लोगों ने की हुई है। सबूत के लिए देखिए इस किताब के सफ़ा नंबर 63 पर एक ख्वाब लिखकर देवबंद के मदरसा का भाव बढ़ाने की नापाक और नाकाम कोशिश की गई है। देखिए लिखा हुआ है कि एक सालेह फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ़ हुए तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा कि आपको ये कलाम कहाँ से आ गई, आ गया नहीं, ये कलाम कहाँ से आ गई, आप तो अरबी हैं। फरमाया कि जब से उलमाए देवबंद से हमारा मामला हुआ हमको ये ज़बान आ गई। सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसा का मालूम हुआ। देख लिया आपने, ये ख्वाब किस लिए गढ़ा गया, अपने मदरसा का भाव बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें भी गलती कर बैठे। हालांकि सामीन व नाज़रीन, लफ्ज़ कलाम ये तो मुज़क्कर है, तो जुमला होना क्या चाहिए था कि आपको ये कलाम कहाँ से आ गया या ये ज़बान कहाँ से आ गई, ये होना चाहिए था। मगर लिखा क्या है, कलाम कहाँ से आ गई। इसी तरह इस मक्कार देवबंदी अली असगर ने क़स्दन अपनी जहालत दिखाते हुए बावजूद बताने के फिर वही बात दोहरा दी और बंद सारी रज़ा खानियत का कारखाना हो गया ये कह रहा है। हालांकि मोटी अक्ल का इंसान भी सिर्फ थोड़ा सा गौर करे तो समझ सकता है आसानी से कि जब बंद सारी कह दिया गया है शुरू में तो आखिर में क्या होगा, हो गया नहीं होगा बल्कि हो गई होगा। मगर लफ्ज़ कारखाना की वजह से हो गया तो कह दिया इस जाहिल मक्कार अली असगर ने, मगर बंद सारा या बंद सारे के बजाय बंद सारी कहा है। अब इस जहालत पर आप क्या कहेंगे सामाईन व नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सामाईन किराम, यहाँ एक और वजाहत करता चलूँ कि अल बराहीनुल कातिया के मज़कूरा खुद साख्ता ख्वाब में कलाम कहाँ से आ गई ये जो लिखा हुआ है ये किताबत की गलती नहीं है, क्योंकि इसके दिगर कई नुस्खे मैंने देखे हैं, उन सब में ऐसा ही लिखा हुआ है। अगर ये किताबत की गलती होती तो किसी नुस्खे में तो ये दुरुस्त लिखा गया होता। इसी तरह इस मक्कार अली असगर वहाबी की गलती का जिक्र पिछली वीडियो में मैंने कर दिया था, मगर ये मक्कार जाहिल ने फिर वही और उसी तरह पढ़कर बता दिया कि हम देवबंदी अक्ल से पैदल और इल्म से कोरे हैं। देवबंदी खंजर ने रद्द बातिल रिएक्शन चैनल पर ज़बरदस्त धमाका कर दिया है। उस चैनल का खबती बेगैरत नाम का यूट्यूबर मुफ्ती हवास बाख्ता हो गया है।
خبتی کے چیلوں اور چمچوں میں ماتم چھایا ہوا ہے، اور میں نے حسام الحرمین اور دیگر کتابوں کو پیش کر کے اس کے دو گرو گھنٹال کو گستاخ اور کذاب دجال ثابت کیا ہے۔ سامعین، یہ خبتی اپنی ذلت چھپانے کے لیے یہ اپنا نہ نام بتاتا ہے نہ پتہ بتاتا ہے۔ کسی ساتھی کے پاس اگر نمبر اور ایڈریس ہو تو کامنٹ میں بتائیں تاکہ فون کال پہ اس کا آپریشن ہو سکے۔ اور سامعین، میں نے جو خبتی کہا تھا اور جس کا خبتی کا مطلب میں نے جو بتایا تھا کہ حواس باختہ، بیوقوف، جاہل، یہ اسی کا شکار ہو چکا ہے، حواس باختہ ہو چکا ہے۔ یہ نیا نیا مارکیٹ میں آیا ہے نا، اس لیے بدحواسی میں اور مدہوشی میں کیا کیا کہہ چکا ہے اور کیا کیا کہہ گیا ہے، یہ سامعین آپ کو سناؤں گا۔ سب سے پہلی بات ہے، ویورز بڑے ہیں اس کے، تو اس لیے اتنا اچھل رہا ہے، ایسا لگتا ہے بریلی کو فتح کر لیا ہے اس نے۔ سامعین کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیں، پھر میں آگے تبصرہ کروں گا۔ 8,000 ہونے والے ہیں، یا جب تک آپ ویڈیو دیکھیں گے تب تک ہو سکتا ہے 8,000 ہو جائے۔ باوجود اس کے اس پر اتنے ویوز سے ظاہر ہے دیوبندی مذہب کے مولویوں میں بے چینی تو ہوگی ہی۔ تو سامعین، اگر اس کے اتنے ویوز بڑھنے سے اس کے مخالف میں کوحرام مچے تو بتائیں میرے اس میں اتنے لوگوں نے دیکھا ہے 1,83,000، تو اس خبتی کے فرقے میں کتنا کوحرام مچا ہوگا، چاہے وہ ویڈیو کبھی کی ہو۔ لیکن جب 1,83,000 لوگوں نے سنا ہے تو اب کوحرام جو کتنے پیمانے پر ان کے یہاں مچا ہے اس کا اندازہ لگا لیں آپ سامعین۔ اور بہت ساری ایسی ویورز ہیں جو بتانا مناسب نہیں ہے، وقت زیادہ لگے گا، تو اس سے اندازہ لگا لیں۔ اصل میں نیا نیا مارکیٹ میں آیا ہے نا، اور مثال ہے نا کہ بندر کے ہاتھ میں ناریل لگا تو پنساری بن بیٹھا، یہ خبتی کی یہی حالت ہے۔ ویسے بھی سامعین دیکھیں، اس کا مجدد نے کہا ہے کہ وہ بندر تھا، وہابی نہ تھا، یعنی وہابی بندر نہیں ہوتا، یہ بندر ہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا سامعین آپ نے سن لیا۔ یہ جناب اپنے دیوبندی کنجر یوٹیوب چینل کا مقابلہ جو کہ آج سے تقریباً 9 سال پہلے بنایا گیا تھا، دیکھیے یہ اسکرین شاٹ، 2016 میں یہ چینل بنایا گیا ہے۔ کم و بیش 9 سال پہلے بنے اپنے چینل کا مقابلہ 9 سے 10 مہینے پہلے بنے ہوئے ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کہاں 9 سال اور کہاں 9 سے 10 ماہ پہلے اور 4 دن پہلے، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں پیش کردہ ویڈیو کے اسکرین شاٹ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا مقابلہ 1 سال سے پہلے کی ویڈیو سے کر رہے ہیں، اور کم و بیش 9 سال کی مدت میں جس چینل پر صرف 22,000 سبسکرائبرز بنا پائے ہیں، وہ 1 سال ہونے سے پہلے ہی 8,000 سبسکرائبرز بنا لینے والے چینل یعنی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان کا دماغ کہاں گھاس چرنے چلا گیا ہے۔ خیر، یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں جسے زیر بحث لائی جائے، مگر یہ مکار دیوبندی جب بد فہم ہے اور ایسی باتیں کریں گے تو جواب تو دینا ہی ہوگا نا۔ اور پھر اس مکار علی اصغر وہابی نے الملفوظ کا وہ حوالہ پیش کیا جس میں لکھا ہے کہ وہ بندر تھا، وہابی نہیں تھا۔ اس سے یہ ثابت کرنے کی حماقت کی ہے کہ سنی بندر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ملفوظ کے متعلق خود اس مکار علی اصغر وہابی نے کیا کہا ہوا ہے، پہلے آپ وہ سن لیں کہ ہمارے نزدیک ملفوظ کی کیا حیثیت ہے۔ انہی کی زبانی سن لیجئے پہلے۔ آپ نے جو اشرف السوانح کا حوالہ پیش کیا ہے وہ ملفوظ ہے، وہ اور ملفوظ کے متعلق آپ کی کئی کتابیں ہیں، اس میں سے ایک کتاب میں نے آپ کے پرسنل بھیج دیا ہے، کلمہ حق، عبد المصطفیٰ رضوی، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں۔ وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 42 پر کہ کسی کے ملفوظات اس کے لکھے ہوئے نہیں ہوتے، ملفوظات کی ترتیب کا ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے خدمت میں اس کی مسترسلین اور متوسلین جو حاضر ہوا کرتے ہیں اس کی ارشادات سن کر اپنے مقام پر پہنچ کر اپنی یادداشت کے مطابق قلم بند کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے کہ اس غلطی کے بنا پر خود صاحب ملفوظ پر اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباثت نفسانی ہے۔ تو آپ نے ملفوظات کا حوالہ دے کر کے اپنے دھرم کو بچانے کی کوشش کی، آپ کی بے ایمانی ہے، آپ کی خباثت نفسانی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اپنی اس ویڈیو کے اس چھوٹے سے حصے میں اس مکار علی اصغر نے جھوٹ اور مکاری سے کام لیا ہے۔ مثلا اپنے مکر عظیم اشرف علی تھانوی کے سوانح حیات پر مشتمل کتاب اشرف السوانح کو ملفوظ کہا ہے۔ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جسے یہ مکار علی اصغر وہابی ناک رگڑ کر مر جائے گا مگر قیامت تک اشرف السوانح کو ملفوظ ثابت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ کلمہ حق نامی اس رسالے پر درج ہے ایک نام عبد المصطفیٰ رضوی، تو یہ عبد المصطفیٰ رضوی صاحب کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا بتایا ہے، حالانکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بیٹے کا نام عبد المصطفیٰ نہیں
بلکہ مصطفیٰ رضا خان ہے، جنہیں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن اپنی بات کو وزنی بنانے کے لیے یہاں یہ مکار علی اصغر وہابی نے یہ مکاری کی کہ عبد المصطفیٰ رضوی صاحب کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا بتایا، جو اس مکار و کذاب علی اصغر وہابی کا ایک ایسا جھوٹ اور مکر ہے جسے یہ مکار قیامت تک صحیح ثابت نہیں کر سکتا، اگرچہ ناک رگڑ کر مر جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس مکار علی اصغر وہابی نے الملفوظ میں جو بندر کا ذکر ہے وہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ وہ بندر تھا، وہابی نہیں تھا، اس سے اس مکار نے یہ سمجھا اور سمجھایا کہ وہابی بندر نہیں ہوتا، یہ بندر ہیں، یعنی ہم لوگوں کو انہوں نے بندر کہا ہے، حالانکہ میں ان کے گھر سے ثابت کر دیتا ہوں کہ ان کے گھر کے لوگ اپنے بندر ہونے کا اقرار و اعلان اپنے بیان میں کرتے ہیں اور کتاب میں لکھ کر شائع کرتے ہیں۔ ثبوت کے لیے دیکھیں یہ کتاب، جس کا نام ہے، جیسا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تصویر کشی اور میڈیا کی تباہ کاریاں۔ اس کے صفحہ نمبر 7 ہی پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ جب اکابر نے حکم دیا کہ فیروز میمون بیان کریں گے تو میں نے عرض کیا کہ بیان تو اللہ والے کرتے ہیں، علماء کرام کرتے ہیں، میں تو اپنے شیخ حضرت والا کا کیا ہوں؟ بندر ہوں، میں تو اپنے شیخ حضرت والا کا بندر ہوں۔ تو ثابت ہوا سامعین و ناظرین کہ دیوبندی وہابی بندر ہوتے ہیں، لیکن الملفوظ میں جس بندر کا ذکر ہے اس بندر اور اس بندر میں فرق یہ ہے کہ وہ بندر تو پونچھ والا تھا اور با ادب تھا، لیکن یہ وہابی بندر بنا پونچھ والا ہے اور بے ادب ہے اور پونچھ والے بندر سے بدتر ہیں۔ وجہ الملفوظ میں درج ہے، پڑھ سکتے ہیں جن کو پڑھنا ہو۔ آگے خبتی کس طرح خباثت بکا ہے، اس کی عقل معاف ہو چکی ہے، اس کی زبان دیکھیں کیا جملہ بکا اس نے۔ میں اس خبتی سے کہتا ہوں تمہاری پوری ضروریت کو میرا چیلنج ہے۔ تم نے کہا بقول دیوبند، تو بقول دیوبند کس دیوبندی نے کہا ہے یہاں پہ دیو کی پوجا ہوتی ہے؟ کس دیوبندی نے کہا ہے؟ اس نام کے ساتھ، اور دیوبندی ہے وہ ثبوت کے ساتھ تو مجھے حوالہ دے۔ تیری پوری ضروریت کو چیلنج ہے، تو مر سکتا ہے زہر پی کر کے، ہاتھ پہ رگڑ کر مر سکتا ہے، لیکن دیوبندی کا قول ثابت نہیں کر سکتا کہ وہاں دیو کی بندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سامعین و ناظرین، اس مکار دیوبند علی اصغر کے چیلنج کرنے کا انداز تو دیکھیں اور ساتھ ہی ان کی گیدڑ بھبکی بھی دیکھیں۔ حالانکہ جس بات پر یہ چیلنج کر رہے ہیں وہ بات تو میں نے کہی ہی نہیں، اور جب میں نے یہ کہا ہی نہیں تو اس پہ یہ کہہ کر چیلنج کرنا کہ میں نے ایسا کہا ہے، یہ کیا خود اس کے دماغ کے معاف ہونے کی پہچان نہیں ہے؟ سنیے اس عقل سے پیدل مکار دیوبند علی اصغر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا کہا، سنیے۔ تم نے کہا بقول دیوبند، تم نے کہا بقول دیوبند، تم نے کہا بقول دیوبند۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، میں نے جو کہا ہے خود اس بد عقل نے پیش بھی کر دیا ہے، مگر بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ دیکھیے میں نے کیا کہا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بقول دیوبند، بلکہ جو کہا تھا وہ خود ہی سن لیجئے۔ بقول دیوبندیوں کے بابا رام دیو کے، بقول دیوبندیوں کے بابا رام دیو کے، بقول دیوبندیوں کے بابا رام دیو کے، جہاں دیووں کی بندگی کی جاتی ہے، جہاں شیطانوں کی بندگی کی جاتی ہے۔ تو سامعین، میں نے یہ کہا تھا، اور اس پر بطور ثبوت دیوبندیوں کے ایک بڑے جلسے میں ان دیوبندیوں کے بابا رام دیو نے آ کر جو کہا تھا وہ ویڈیو میں نے پیش کیا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہوائی باتیں ہمارے یوٹیوب چینل پر نہیں ہوتی ہیں۔ مگر اس دشمن عقل علی اصغر دیوبندی نے کیا کہہ کر چیلنج کیا ہے وہ آپ سن ہی چکے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، جو اتنی معمولی بات بھی سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہو، وہ لوگوں کو کال کر کے من مانے طریقے سے جیسا چاہتا ہے ویسا بول لیتا ہے اور بلوا لیتا ہے اور کال ریکارڈ کر کے اسے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیتا ہے۔ مگر یہ چونکہ رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل کے ہتھے چڑھ چکا ہے، اس لیے اس کا سارا پھدکنا عنقریب رفتہ رفتہ نکل جائے گا، بشرطے کہ ان کے اندر غیرت ہو، اور ہمارے سنی بھائیوں کے ساتھ ساتھ خود دیوبندیوں وہابیوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ مکار علی اصغر دیوبندی کیسے مدتوں سے اندھوں میں کانا راجا بنا بیٹھا ہے۔ حالانکہ اس مکار علی اصغر دیوبندی کی کئی ایک ویڈیو کا رد ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ ہیں، جن سے بخوبی اس مکار کی مکاری کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ بہرحال سامعین و ناظرین، جب یہ مکار خود آ ہی گیا ہے ہمارے مقابلے میں، تو ان کو ان کی اوقات کا اندازہ کرانا بے حد ضروری ہے، جو رفتہ رفتہ ان کو ہو جائے گا، اور ان کے اندر غیرت ہوگی تو یہ پھدکنا بھی بند کر دیں گے، اور دوسرے دیوبندیوں کو بھی ان کی بے غیرتی پر شرم سے ان کے سر بھی جھک جائیں گے، بشرطے کہ ان لوگوں میں غیرت ہو، ورنہ تجربہ یہی کہتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر غیرت برائے نام بھی نہیں ہوتی ہے۔ خیر، اب دیکھیں آگے
یہ کیا کہتے ہیں؟ اب سامعین، میں اس ناپاک دھرم کا قلعہ کس طرح مسجد ڈھا رہا ہوں اور تہس نہس کر رہا ہوں. یہ دیکھیں ان کے گھر سے دیو کا بندہ کون ہے، دیو کی بندگی کس کے وہاں کی جاتی ہے. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں. سامعین، اب میں اس خبتی کے باطل دھرم کو کس طرح ڈھا رہا ہوں اور تہس نہس کر رہا ہوں. دیکھیں سامعین، یہ دیکھیں الملفوظ ہے، کس کے وہاں دیو کی بندگی ہوتی ہے، کس کے وہاں دیو کی پوجا ہوتی ہے. دیکھیں دیو کا بندہ کون ہے. محترم سامعین و ناظرین، اس نے دیو کی پوجا یہ کہا ہے، اور بھی کیا کیا اس نے کہا ہے آپ سن ہی چکے ہیں. ان سب کا جواب جب انہی کے انداز میں دیا جائے گا تو ان کی چیخیں نکلنے لگیں گی کہ سخت کلامی کی جا رہی ہے، گالی دی جا رہی ہے. مگر یہ خود ہمیں اس بات پر ابھار رہے ہیں. یہ کسی دیوبندی کو ابھی نظر نہیں آتا ہے، لیکن جب ادھر سے جوابی کارروائی ہوگی تو سب ایک ساتھ چیخ اٹھیں گے. اس لیے دیوبندیوں کو چاہیے کہ اسے سمجھائیں، اور جواب ہی اگر دینے کا شوق ان کو ہے تو ضرور دیں، لیکن علمی طور پر دیں. اور اس طرح کچھ بھی بکتے رہیں گے اور پھر اس کے جواب میں جب ادھر سے رد عمل ہوگا تو پھر اس وقت چیخنے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. خیر سامعین و ناظرین، پھر اس کے بعد اس مکار علی اصغر نے الملفوظ کا ایک حوالہ پیش کیا. حالانکہ ملفوظ کے متعلق خود اس نے جو کہا ہے وہ آپ پیچھے سن ہی چکے ہیں. مگر ان کو غیرت ہوتی اور ان کو اپنی ہی باتیں یاد رہتی تو یہ دیوبندی ہی کیوں ہوتے. خیر، الملفوظ اور فتاوی فیض الرسول کا حوالہ پیش کر کے ہم سنیوں کو یہ مکار علی اصغر دیوبندی دیو کا بندہ ثابت کرنے کی بالکل بوگس کوشش کی ہے، جس کا جواب بہت پہلے سے ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہے، اور اس کا تھمبنیل یہ ہے. بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کی اس حماقت کا جواب اسی ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرما لیں. اس ویڈیو کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تاکہ بے وجہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. اس کے بعد دیکھیں یہ مکار علی اصغر دیوبندی آگے کیا کہتے ہیں. اب سامعین، اس خبتی نے جو حوالہ دیا کس کو حجت بنایا؟ رام دیو کو. اب حوالہ دے رہا ہوں. دیکھیں سامعین، دیکھیں جب اس خبتی پر پڑی تو کہاں سے کہاں بھاگا. دیکھیں رام دیو کو حجت بنایا، ٹھیک ہے، اپنے دھرم کے دفاع میں، اپنے دھرم کے دفاع میں. حالانکہ سامعین و ناظرین، ان دیوبندیوں کے بابا رام دیو کو میں نے نہ تو حجت بنایا نہ ہی اپنے دفاع میں اسے پیش کیا تھا، بلکہ صرف دیوبند کے بارے میں وہ جو کہتے ہیں اسے سنایا تھا اور اسے ہی پیش کیا تھا. مگر یہ بدعقل علی اصغر دیوبندی کہتا ہے کہ میں نے اس کے بابا رام دیو کو حجت بنایا ہے اپنے دھرم کے دفاع میں، جو سراسر جھوٹ اور محض الزام لگا کر لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. خیر اب آگے سنیں یہ کیا کہتے ہیں. جبکہ سامعین مقالات سعیدی ہے، دیکھیں صفحہ نمبر 483 میں لکھتا ہے حشمت علی کے متعلق کہ جمہور علماء اہل سنت نے ان کی کبھی تائید نہیں کی، اس لیے ان کے اقوال کو جمہور اہل سنت پر حجت قرار نہیں دیا جا سکتا. حشمت علی اس کا بڑا مفتی والعالم ہے. اس کا حشمت علی، اس کے یہاں اس کا قول انفرادی قول ہے، پورے مسلک میں حجت نہیں، لیکن رام دیو کو پورے دیوبند کے لیے حجت بنا رہا ہے. دوسرا حوالہ دے رہا ہوں سامعین، دیکھیں اب اس خبتی دھرم میں اصول کیا ہے. یہ کشف القناع ہے. اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 205 میں کہ ہمارے لیے صرف وہ دلائل حجت بن سکتے ہیں جو ان اکابرین اہل سنت و جماعت کے نوک قلم کا نتیجہ ہوں جن سے اہل سنت جماعت کا تشخص قائم ہے. بتائیں، جس سے اہل سنت جماعت کا تشخص پہچان قائم ہو، تشخص قائم ہو، اس کا قول حجت ہے. لیکن یہ قول کس کا پیش کر رہا ہے؟ گویا اس نے اپنے دھرم کا خون کر دیا. سامعین دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. اب اس کو چاہیے کہ جو میں نے دیو کا بندہ ثابت کیا یا اپنے ایمان کی خیر منائے اور اپنی جنت کی فکر کرے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو سامعین اس کے لیے میں ایک اصول پیش کر رہا ہوں اس کے گھر سے. بدعات و وہابیہ کا علم و تحقیقی محاسبہ. یہ لکھتا ہے اس کا مولوی کہ دوسروں کی فکر میں نہ پڑیں، دوسروں کی فکر میں نہ پڑیں، اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے. اور چینل بنائے اسی لیے اچھل کود کر رہا ہے. اتنے ویورز آ گئے ہیں. دیکھیں مفتی امتیاز صاحب پلاوی کا کتنا ویورز ہے، اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اونٹ کے منہ میں جیرا ہے یہ خبتی، اور یہ خبتی اتنے ویورز میں اچھل رہا ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مفتی امتیاز پلاوی صاحب کا کیا ہے. دیکھیں بتاؤں، یہ دیکھیں سامعین، اب بتائیں کیا کس طرح ماتم کر رہا ہوگا یہ خبتی یہ دیکھ کر کے. یہ فتح کی نشانی ہے خبتی کے نزدیک. عجیب حال ہے، اس بدعقل مکار وہابی علی اصغر کو بات سمجھ میں آتی نہیں اور چلا ہے جواب دینے. سامعین اس مکار دیوبندی علی اصغر نے جو مقالات سعیدی کا حوالہ پیش کیا ہے پہلے آپ اسے دیکھ لیں. اس میں دیکھیں سیاسی خیالات میں جمہور علماء نے ان کی تائید نہیں کی یہ لکھا ہوا ہے،
اور پھر مناظر اسلام حضرت علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو جمہور پر حجت قرار دینے سے انکار کیا ہے، نہ کہ مطلقاً حجت سے، مگر مکار جب تک مکاری نہ کرے اس کو سکون کہاں ملنے والا ہے۔ اسی طرح کشف القنا کا حوالہ انہوں نے پیش کیا ہے، جس میں ہمارے لیے حجت کون لوگ ہو سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے، جو بالکل درست ہے۔ اور پھر بدعت وہابیہ کا علمی و تحقیقی محاسبہ نامی کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے، جس کا یہاں پیش کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، مگر یہ مکار علی اصغر بدعقلی کے مارے کیا جانے، ان کو تو بس کچھ بھی اٹھا کر پیش کر دینا ہے تاکہ دیوبندیوں میں جو ان کے متعلق بھرم بنا ہوا ہے وہ قائم رہے اور دیوبندی لوگ کہتے رہیں کہ حوالے پہ حوالے علی اصغر مکار نے پیش کیے ہیں، حالانکہ حوالے پیش کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیتا کہ ان حوالوں کی یہاں ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ خود ساختہ باتوں پہ حوالے پیش کرنا خود اس مکار کے خبتی ہونے کی واضح دلیل ہے کہ بات سمجھا نہیں اور اچھل کود کرنے لگے۔ اس کے علاوہ جب میں نے ان دیوبندیوں کے بابا رام دیو کو حجت بنایا ہی نہیں تو ان حوالوں کے پیش کرنے کا کیا مطلب؟ محض اپنی جہالت و بدعقلی ظاہر کرنا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے نزدیک جن کی باتیں جس معاملے میں حجت نہیں ہو سکتی ہے اس کی وضاحت ہمارے علماء نے کر دی ہے، لیکن رام دیو کو ان دیوبندیوں کے مشہور و معروف مولوی نے برسر محفل سوامی اور بابا رام دیو کہا، اور ان کے اس بابا رام دیو نے بھرے مجمع میں جو باتیں دیوبند کے متعلق کہی ہیں ان کا رد آج تک کسی دیوبندی نے اگر کیا ہے تو اسے پیش کرے اور بتائے کہ ہم دیوبندیوں کے سوامی اور بابا رام دیو نے جو کہا وہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، کیونکہ ہماری فلاں کتاب میں یا فلاں عالم نے فلاں موقع پر ان کی کہی گئی باتوں کی تردید کر دی ہے، اور اس پر حوالے پیش کرے۔ مگر یہ ایک علی اصغر مکار دیوبندی کیا، اس کی پوری ذریت وہابیت و دیوبندیت مل کر بھی مٹی میں مل جائے پھر بھی ثبوت اس پر پیش نہیں کر سکتی کہ ان کے سوامی اور بابا رام دیو کی باتوں کی تردید کسی دیوبندی نے کسی موقع سے کی ہے۔ اس لیے یہ مکار ادھر ادھر بھاگ دوڑ مچا کر اصل بات کو ہضم کر کے لوگوں کو بھی اس سے گمراہ کرنے کی ناپاک و ناکام کوشش کی ہے، جس کو اب تک آپ حضرات سمجھ ہی چکے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد امتیاز وہابی کے چینل کا اسکرین شاٹ اور ہمارے رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل پر شیئر کیے گئے پوسٹ کو دکھا کر کے اس مکار علی اصغر نے جہالت بکی ہے، جس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ مجھے جو لگا اسے میں نے پوسٹ کر دیا اپنے چینل پر، اور اس میں کسی کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ لکھا بھی اس پوسٹ میں کہ شاید ہی ایسا کوئی چینل ہو جس کی ویڈیوز کو اتنا شیئر کیے جاتے ہوں، جیسا کہ آپ یہاں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ مگر امتیاز وہابی کے اسکرین شاٹ سے پتہ چلا کہ نہیں، ان کی ویڈیوز کو ہمارے چینل کے ویڈیو سے کہیں زیادہ شیئر کیے جاتے ہیں۔ اب اس کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر اس طرح دیکھیں گے تو الحمدللہ اب بھی ہمارا یہ رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل کئی معاملے میں ان سے بہتر ہے۔ کہاں امتیاز وہابی کا 50 کیا 60 ہزار سے بھی زائد سبسکرائبرز، اور کہاں ہمارے رد باطل ریئیکشن پر محض 8 ہزار سبسکرائبرز۔ اگر ان دونوں کا موازنہ کر کے شیئر ہونے کو بھی دیکھیں گے تو اب بھی امتیاز وہابی کچھ نہیں ہے ہمارے چینل رد باطل ریئیکشن کے سامنے۔ خیر، یہ کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے، اگر ان کے ویڈیوز ہمارے چینل کے ویڈیو سے زیادہ شیئر ہوتے ہیں تو ہوتی رہے، حالانکہ مجھے یہاں بھی بہت کچھ جھول لگ رہا ہے، مگر اس کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے والے اتنے ہی سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ خیر سامعین و ناظرین، اب آگے دیکھیے یہ مکار وہابی علی اصغر کیا کہہ رہے ہیں۔ سامعین اب سنیں ایک کس طرح اپنے خبت خیال کو بچانے کے لیے، جو خبتی کو چھپانے کے لیے اس نے اقرار کر لیا کہ دیوبندی وہابی کو باطل نہیں کہتا۔ ماشاء اللہ، جو میں نے حوالہ دیا تھا کیا کہہ رہے ہیں پہلے سنیں، میں تبصرہ کر رہا ہوں۔ پھر دیکھیں اس میں کہیں یہ لکھا ہے کہ باطل کا رد کرنے والا خبتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس میں رد وہابیہ کا ذکر ہے، اور رد وہابیہ کرنے کو بھی خبتی نہیں کہا ہے، بلکہ خبتی کہنے کی وجہ یہاں ہے ہی نہیں، البتہ وہابیہ کا رد کرتا ہے یہ لکھا ہے۔ بھلا اس عبارت کا ہمارے چینل کے نام سے یا مجھ سے کیا تعلق؟ میرے چینل کا نام نہ تو رد وہابیہ ہے، نہ میرے انٹرو میں رد وہابیہ کا ذکر ہے۔ آخر خبتی نے گھٹنے ٹیک دیا۔ ماشاء اللہ، سن لیا سامعین، اس نے کیا کہا کہ کہیں ایسا لکھا ہے کہ باطل کا رد کرنے والا خبتی ہے؟ کیا ہے وہاں پہ؟ کہہ رہا ہرگز نہیں۔ پھر کیا لکھا ہے؟ سامعین، جب اس کا مجدد حسام الحرمین میں مکر و فریب کیا ہے اور گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر مکاریت دجالیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا فتویٰ، اس میں اس نے ایسا کہا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا ماننے والا نہ کافر ہے، نہ گمراہ ہے، نہ فاسق ہے، تو یہ خبتی مکاریت کیوں نہیں کرے گا؟ سامعین کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ رد باطلہ نہیں ہے، اس سے اس نے واضح کر دیا دیوبندی وہابی کو باطل نہیں مانتا۔ سامعین اس نے کہا نہ میرا چینل کا نام ایسا ہے کہ رد وہابیہ رد دیوبندیہ، نہ میرا انٹرو میں سے کچھ ہے، مطلب اس نے واضح کر دیا دیوبندی وہابی کو باطل نہیں کہتا۔ ماشاء اللہ۔ اب بتائیے سامعین، یہ میں نے کب کہا یا میری کس بات سے یہ مطلب نکلتا ہے؟ میری کسی بھی بات سے یہ مطلب نہ نکلا ہے اور نہ ہی نکل سکتا ہے، اور کہنا تو خیر بہت دور کی بات ہے، لیکن اپنی بدفہمی پر اس مکار علی اصغر دیوبندی کی خوشی دیکھیں۔ سامعین یہی ہے حق سے پھرنے کا وبال کہ صاف ستھری بات بھی سمجھنے سے عقل انکار کر دیتی ہے۔ حالانکہ میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ مجھے جو خبتی کہنے کے لیے اس مکار علی اصغر دیوبندی نے حوالہ پیش کیا ہے، اس حوالے میں ہمارے چینل کے نام اور انٹرو میں جو آپ آواز سنتے ہیں اس سے بھی اس حوالے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حوالے میں رد وہابیہ لکھا ہے، جبکہ ہمارے چینل کا نام رد باطل ہے، نہ کہ رد وہابیہ۔ اسی طرح انٹرو میں باطل کا رد کریں گے کہا جاتا ہے، نہ کہ وہابیہ کا رد کریں گے، جس سے صاف ہو جاتا ہے کہ مجھے خبتی کہنے کے لیے جو حوالہ اس مکار علی اصغر دیوبندی نے پیش کیا ہے، وہ بھی اس مکار علی اصغر دیوبندی کے پیش کردہ دیگر حوالوں کی طرح ان کی اپنی بدفہمی کا زندہ جاوید ثبوت ہے، جس کا انکار کوئی بھی عقل مند نہیں کر سکتا۔ البتہ کوئی اندھ بھکتی میں چور دیوبندی وہابی انکار کر دے تو یہ الگ بات ہے۔ لہٰذا بار بار جو اس نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں بھی مجھے جو خبتی کہا ہے، وہ محض الزام و بہتان اور زبان درازی ہے، جس کا جواب اگرچہ اسے آج یہاں نہ دینا پڑے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کا جواب اس مکار علی اصغر دیوبندی کو ضرور دینا ہوگا، کیونکہ اس پر اس نے جو ثبوت پیش کیا ہے وہ ثبوت ہمارے چینل کے نام پر یا انٹرو میں کہے گئے جملے پر صادق نہیں آتا ہے۔ لیکن میں جو اس مکار علی اصغر کو مکار کہتا ہوں تو اس پر اپنی کئی ویڈیو میں اس کی مکاری کو واضح کر چکا ہوں، پھر اگر حوالہ چاہیے تو پھر میں اس کی مکاری کو اور بھی واضح طریقے سے صاف کر دوں گا، تاکہ لوگ بھی سمجھ جائے کہ میں جو مکار کہتا ہوں تو اس کی وجہ صاف ستھری ہے، نہ کہ ادھر ادھر۔ لیکن اس مکار نے اب تک جو مجھے کہا ہے، اس پر جو حوالہ پیش کیا، اس کی جو حقیقت ہے آپ سمجھ چکے ہیں کہ کہاں چینل کا نام کچھ اور حوالہ میں پیش کر رہا ہے کچھ اور۔ سامعین اس نے کہا دیکھیں کہیں ایسا لکھا ہے کہ باطل کا رد کرنے والا خبتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس میں رد وہابیہ کا ذکر ہے، اور رد وہابیہ کرنے کو بھی خبتی نہیں کہا ہے، بلکہ خبتی کہنے کی وجہ یہاں ہے ہی نہیں، البتہ وہابیہ کا رد کرتا ہے یہ لکھا ہے۔ یہ خبتی فن مکاریت میں اپنے مجدد کو ہی پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ کہہ رہا رد وہابی کرنے کو خبتی نہیں کہا، ارے خبتی ہے اس لیے رد وہابیہ کر رہا ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا خبط خیال کی وجہ سے کارنامہ انجام دی، جس طرح تمہارا مجدد حسام الحرمین کے اندر گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹا فتویٰ دیا کہ اس نے ایسا لکھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے، وہ کافر بھی نہیں، فاسق بھی نہیں، گمراہ بھی نہیں، خبط خیال کو ایسے کہہ دیا۔ کیا کیا کارنامہ انجام دیتے ہو تم بھی خبط خیال کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہو یہاں پہ، تو بک دیے تم نے۔ اب تم نے اس کی وجہ نہیں بتائی، کیوں کہ اگر بتاؤ گے ذلیل ہو جاؤ گے، پردہ تم نے ڈال دیا اس کے اوپر، اب ہم نے وجہ بتا دیا۔ محترم سامعین کرام، اس کا انداز گفتگو اور طرز تکلم دیکھیں اور زبردستی بھی دیکھیں کہ حوالے میں ہے کچھ اور، مگر یہ زبردستی اپنا خود ساختہ مطلب ثابت کرنے پر مصر ہیں، جس کا فیصلہ ہم اہل عقل و دانش پر چھوڑتے ہیں کہ کیا ان کے پیش کردہ حوالے سے ان کا مطلب نکلتا ہے یا نہیں۔ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے مطلب اور ان کی باتوں کے مطابق یہ حوالہ ہرگز بھی نہیں ہے جو اس نے پیش کیا ہے۔ پھر اس مکار علی اصغر دیوبندی نے حسام الحرمین کا اسکین لگایا ہے، جس کے جواب کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ بمبئی وغیرہ میں بار بار معرض کے چھپا۔ تو جب وہ فتویٰ بار بار بمبئی میں چھپتا رہا تو اس وقت جو دیوبندی وہابی زندہ تھے ان کو چاہیے تھا کہ اس فتوے کا پتہ کرے اور حسام الحرمین کی اس بات کی تصدیق یا تردید کرے، مگر اس وقت تو کسی دیوبندی کی ہمت نہیں ہوئی، سب کے سب بل میں گھسے رہے، اور اب یہ مکار علی اصغر وہابی کچھ کا کچھ بک رہے ہیں جس کی علمی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جب جو کرنا تھا تب تو سارے دیوبندی بل میں گھسے رہے، خاموش بیٹھے رہے، گونگے شاہ بنے رہے، اور اب یہ آیا ہے بک بک کرنے کے لیے، تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب جو کرنا تھا تب تو وہ کام کیے نہیں، اب بے مطلب شور مچانے کا کیا فائدہ؟
تو سامعین آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں علی اصغر مکار کی ویڈیو کا آگے جو کچھ اس نے کہا ہے اس کا رد انشاءاللہ تعالی کیا جائے گا. یہ ویڈیو پارٹ 1 ہے. اب آگے دیکھیے اور کتنے پارٹس بنتے ہیں. حالانکہ عقلمند را اشارہ کافی است کے تحت اتنے ہی سے بہت کچھ آپ سمجھ چکے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی اس مکار علی اصغر دیوبندی کی دوسری کئی ویڈیوز کا رد ہمارے اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہیں. ان ویڈیوز کو دیکھ کر بھی اس مکار علی اصغر دیوبندی کی مکاری، بدفہمی اور جہالت و حماقت کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں. سامعین و ناظرین، واضح رہے کہ اس وقت شعبان کا مہینہ چل رہا ہے جس میں دعوت اور میلاد شریف وغیرہ بکثرت رہتی ہے. اس لیے ممکن ہے اس ویڈیو کا اگلا حصہ آنے میں کچھ دن تاخیر ہو. البتہ وقت کی قلت کی وجہ سے دوسرے موضوعات پر ویڈیوز کوشش ہوگی کہ بدستور اپلوڈ ہوتی رہے. لہٰذا اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور خوب شیئر کر دیں. جزاک اللہ خیرہ.